वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबा देना। आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत रहम करने वाला है। आज मैं आपके सामने सज्जाद नोमानी का एक कॉन्फ्रेंस में उन्होंने क्या कहा और मुसलमानों के लिए क्या ऐलान किया है उन्होंने, उसी के मुतालिक मैं उनका बयान आपको सुनवाऊंगा। ज़रूर गौर से सुनना, अब वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और उन्होंने क्या कहा है ध्यान से उसको सुनना। हम सब की जिम्मेदारी है, क्या उन्होंने कहा है तवज्जो के साथ सुनना। तैयार रहिए आइंदा के लिए। हो सकता है ये क़यादत आपको सड़कों पर निकलने की आवाज़ दे, आपको सलीक़े के साथ अपने एहतजाज की आवाज़ को बुलंद करने के लिए आपको पुकारे या जेल भरो आंदोलन के भाई नारा लगाए। क्या मैं उम्मीद करूं कि सब के सब बिल्कुल तैयार रहेंगे इंशाअल्लाह। वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वक़ालल्लज़ीना कफ़रू लिरुसुलिहिम लनुख़रिजन्नकुम मिन अर्ज़िना औ लतऊदुन्न फ़ी मिल्लतिना फ़अौहा इलैहिम रब्बुहुम लनुहलिकन्न अज़्ज़ालिमीन वलनुस्किनन्नकुमुल अर्ज़ मिन बअदिहिम ज़ालिका लिमन ख़ाफ़ मक़ामी व ख़ाफ़ वईद। सदर आली वक़ार, मुवक्कर ओहदेदारान और ज़िम्मेदारान बोर्ड और मोहतरम हज़रात, हमारे मुमताज़ माहिर क़ानून जनाब यूसुफ़ हातिम मुचाला साहब ने अपनी मुख्तसर सी तकरीर में जो बात कही थी, मैं उसकी तरफ दोबारा तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। उन्होंने एक बहुत अहम बात कही थी कि ये मसला सिर्फ वक्फ का नहीं है, आइडेंटिटी पर हमला है। इस बात को ज़रा सा प्लीज़ गहराई और तफसील से समझने की कोशिश कीजिए। हमारी एक आदत पड़ गई है कि हर कुछ दिन के बाद जब कोई नया शोशा छोड़ा जाता है तो हम उसके पीछे पड़ जाते हैं और कुछ दिन के बाद फिर कोई दूसरा नया मौजू आ जाता है तो उसमें लग जाते हैं। एक बात और मैं भूल न जाऊं, मुशाला साहब ने और अहम कही थी कि अब जो कुछ भी इस मुल्क में ब्राह्मण राष्ट्र कायम होगा और मुख्तलिफ कौमियतों की आइडेंटिटीज़ को छीना जाएगा, वो अदालतों के फ़ैसले के ज़रिए छीना जाएगा और कानून को तोड़कर नहीं, कानून को बदल कर छीना। ये दो बहुत ही अहम पॉइंट्स हैं। सरसरी तौर पर इनसे हम न गुज़र जाएं, इसलिए मैं इसी की तरफ तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। असल में हर मसले के लिए अलग अलग लड़ाई लड़ना ये भी एक तरीक़ा है मुकाबले का, कोई शक नहीं, ये भी एक तरीक़ा है और इस तरीक़े को भी हमको इख्तियार करना चाहिए। लेकिन हर मसले के लिए अलग अलग लड़ाई लड़ने के साथ साथ एक बात उसूली तौर पर हम अक्सर उधर से हमारी तवज्जो मेरे ख़्याल में हट जाती है कि इस मुल्क का एक तबका जिसके हाथ में अब ताकत आ गई है, वो बहुत अरसे से इस बात के लिए कोशा है कि इस मुल्क में से इस्लामी वजूद को मिटा दिया जाए और मुसलमानों से उनकी इस्लामियत को छीन लिया जाए। ये असल बुनियादी मसला है। इसी के लिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के माइनॉरिटी कैरेक्टर पर हमला, इसी के लिए उर्दू ज़बान से महरूम करने की साजिश, इसी के लिए औकाफ पर हमला,
اسی کے لیے حجاب سے اور برقعے سے پردے سے دشمنی، اسی لیے طرح طرح کی فلمیں، اسی طرح نفرت انگیز قسم کی باتیں. تو قدر مشترک کیا ہے؟ قدر مشترک پر بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہماری اسلامی آئیڈینٹی پر یہ حملہ پے در پہ حملے ہو رہے ہیں. نبیوں کی تاریخ آپ اٹھا کر دیکھیے کہ جزوی مسائل پر نبیوں نے اپنی اور اپنی امتوں کی توجہ کو ضائع نہیں کیا، بلکہ جو بنیادی مسئلہ ہے اس پر ہیمر کیا. میں نے ابھی ایک آیت سورہ ابراہیم کی پڑھی، ایسی سینکڑوں آیتیں پیش کی جا سکتی. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من ارضنا او لتعودن في ملتنا. ہر زمانے میں پیغمبروں کی قوموں نے اپنے پیغمبروں کو ایک دھمکی دی تھی کہ تم کو ہمارا دیش چھوڑنا پڑے گا، ہمارا دیش میں رہنے کی صرف ایک شکل ہے کہ تم ہمارے دھرم میں واپس آؤ. اب سوچیے، واپسی، ایسا نہیں لگتا کہ یہ آیت آج اتری ہے؟ گھر واپسی کا نعرہ جہاں لگایا جا رہا ہے، اور اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ قرآن کس قدر زندہ کتاب ہے. ایسا لگتا ہے کہ آج کے مسائل کے لیے فلاں 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 آیتیں اتری. مسلم پرسنل بورڈ پہلے دن سے کیا چاہتا ہے؟ مسلم پرسنل بورڈ کے بانی حضرات کی، قائدین کی، اور آج تک ان کی قیادت کی یہ کوشش ہے کہ ہم اس لڑائی کو اپنی ایمان اور اسلامیت کے دفاع کی نیت سے اجتماعیت کے ساتھ، اطاعت اولو الامر کے ساتھ، ڈسپلن کے ساتھ، ہمت اور حوصلے کے ساتھ، اور اس کے ساتھ میں سمجھداری کے ساتھ، دانشمندی کے ساتھ اس لڑائی کو ایک تسلسل کے ساتھ چلا لیں. یہ نہیں کہ ایک مسئلہ آئے اس کے لیے کچھ جلسے ہم کریں، اور اس کے بعد جب دوسرا مسئلہ آ جائے تو اس پچھلے مسئلے کو بھول کر اس نئے مسئلے میں کھڑے ہو جائیں، یہ دیکھے بغیر کہ پچھلے مسئلے کا کیا ہوا. ابھی چند دنوں پہلے صدر بورڈ نے، ہمارے مسلم پرسنل بورڈ کے موجودہ صدر محترم نے ایک بہت اہم بات فرمائی ہے. پورے ملک کے ہر مسلمان اور انصاف پسند ہندوستانی تک اس بات کو پہنچ جانا چاہیے. مولانا نے فرمایا ہے کہ ہم ای میل بھیجنے پر اکتفا نہیں کریں گے، ہم اپنی رائے کے دینے پر اکتفا نہیں کریں گے. جب ضرورت پڑے گی اس وقت ہم جیل بھرو تحریک چلائیں گے. یہ آپ اس اعلان کو معمولی مت سمجھیے. مسلم پرسنل بورڈ کے اسٹیج سے جذباتی باتیں نہیں کی جاتی. ہزار بورڈ کی قیادت پر جذباتی نوجوانوں کا دباؤ ہو، بورڈ اپنے توازن اور اعتدال پر قائم رہتا ہے. بورڈ بھیڑ کے پیچھے نہیں چلتا. بورڈ منظم منصوبہ بندی کے ساتھ اپنی آواز کو بلند کرتا ہے، اپنی لے کو پست یا بلند کرتا ہے، اپنی رفتار کو تیز یا دھیمی کرتا ہے. غنیمت سمجھیے کہ مسلمانان ہند کے پاس ابھی ایسی بالغ نظر، جرأت مند اور دانشمند قیادت موجود ہے. قیادت کے لیے صرف بہادری کافی نہیں ہے، اور قیادت کے لیے صرف سمجھداری کافی نہیں ہے. بہادری اور سمجھداری دونوں کے آمیزے کی ضرورت ہے. اور بلا مبالغہ پہلے دن سے آج تک انڈیا کے مسلمانوں کو یہ خوش نصیبی ان کی رہی ہے کہ انہیں مسلم پرسنل لا بورڈ کی شکل میں ایسی قیادت نصیب رہی ہے، اور انشاءاللہ آگے بھی نصیب رہے گی، جس میں سمجھداری بھی ہوگی اور بہادری بھی ہوگی. پاکستان کے کچھ لوگوں نے، اب تھوڑی دیر مسکرا بھی لیجیے آپ، پاکستان کے کچھ لوگوں نے مجھ سے کہا کہ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی ایک شاخ پاکستان میں بھی قائم کروا دیجیے.
کیونکہ جیسی اچھی قیادت آپ لوگ کر رہے ہیں ہمارے یہاں نصیب نہیں. میں نے جواب دیا آپ پاکستان کو انڈیا میں شامل کر دیجئے, ہم کروا دیتے ہیں. اس لیے اس کا نام تو آل انڈیا ہے نا, تو ہم آپ کے ملک میں کیسے داخل ہو سکتے ہیں. دوسری ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں, قوم اگر طے کر لے, قومی ارادے, قومی فیصلے, قومی طاقت کو سمجھیے. قوم اگر طے کر لے تو طاقتور سے طاقتور حکومت, ظالم سے ظالم حکومت کسی قیمت پر بھی قوم کو اپنے اصولوں سے منحرف نہیں کر سکتی. اس کی ایک مثال پیش کرتا ہوں. وہ علاقے جو سوویت یونین میں آ گئے تھے وہ ممالک مسلمانوں کے ممالک تھے زیادہ تر. تاجکستان, قزاقستان, داغستان, ازبکستان, آذربائیجان, یہ جو سنٹرل ایشیا کے ممالک ہیں. ایسا شدید جبر و تشدد وہاں ہوا تھا کہ اس کا ابھی ہم اور آپ تصور بھی نہیں کر سکتے, سوچ بھی نہیں سکتے. یہ حالت تھی کہ رات میں 2 بجے فوج کسی بھی گھر پر چھاپا مارتی تھی اور تلاشی لیتی تھی. اگر قرآن مجید کے کسی سپارے کا ایک ورق مل جاتا تھا تو پورے گھر والوں کو گرفتار کیا جاتا تھا. اگر کوئی قرآن پڑھاتا مل جاتا تھا تو 20-20 سال کی سزا ہوتی تھی یا پھانسی ہوتی تھی. میں یہ بات بلا واسطہ روایت نہیں کر رہا ہوں, بالواسطہ روایت نہیں کر رہا ہوں. بلا واسطہ مفتی اعظم تاشقند نے مجھے وہ پوری تفصیلی واقعات سنائے, کیا گزری ہے اس علاقے کے مسلمانوں پر. تقریباً 70-80 سال کوئی اذان نہیں دے سکتا, کوئی نماز نہیں پڑھ سکتا, کوئی کلمہ نہیں پڑھ سکتا, کوئی قرآن بچوں کو پڑھا نہیں سکتا. مگر سلام بھیجیے اس قوم پر کہ اس قوم کے لوگوں نے یہ طے کیا کہ ہم اپنے ایمان اور اسلام کو نہیں چھوڑیں گے. تو اس کے لیے انہوں نے کئی تدبیریں عجیب و غریب اختیار کی. میں صرف ایک تدبیر سنا کر آپ کے ارادے کو آواز دینا چاہتا ہوں, صرف ایک تدبیر, ورنہ میرے علم میں 6-7 تدبیریں ہیں. وہ ایک تدبیر یہ تھی کہ انہوں نے کہا کہ جب ہم نے دیکھا کہ کسی مسجد, کسی گھر, کسی کمرے, کسی حجرے, کہیں پر بھی ہم اپنے بچوں کو قرآن نہیں پڑھ سکتے, تو عجیب تدبیر ہوئی. اور وہ کیسے مفتی اعظم سے میری ملاقات ہوئی. مفتی اعظم تاشقند ایک تبلیغی جماعت لے کر انڈیا آئے ہوئے تھے. مجھے اس جماعت کے ساتھ کچھ وقت گزارنے کا حکم ملا, اور وہ جماعت یہ چاہتی تھی کہ انڈیا کے دینی مدرسوں میں جا کر وہ یہ معلوم کرے کہ یہاں کے مسلمانوں نے حکومت کی امداد کے بغیر اپنے وسائل کے بلبوتے پر اپنے اسلامیت کی کیسے حفاظت کی ہے. اسی سلسلے میں جب پہلے دن میں ان کے ساتھ مسجد میں تعلیم کے حلقے میں بیٹھا اور ان کے ساتھ 3 نوجوان تھے 17-18 سال کی عمر کے, اور قرآن کا مذاکرہ شروع ہوا, تو میرا خیال یہ تھا کہ ان کو تو قرآن پڑھنا آتا ہی نہیں ہوگا. لیکن عجیب بات یہ ہوئی کہ ان بچوں نے اس لہجے میں قرآن پڑھا کہ مصری قراء کو شاید پیچھے چھوڑ دیا. اب میرے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوا, یہ بچے تو اس دور کے پیداوار ہیں اور آپ کے ملک کے حالات وہ ہیں, ان بچوں نے قرآن کیسے پڑھا؟ انہوں نے بتایا, 2 طریقے بتائے 6-7, ان میں سے ایک سناتا ہوں. انہوں نے کہا ہم نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ ہم ایک مصنوعی جنازہ لے کر نکلتے تھے جس میں کوئی میت نہیں ہوتی تھی, اور ساتھ میں 8-10-15 بچے لے کر نکلتے تھے. قبرستان جاتے تھے, قبر کھودتے تھے, اور وہ بچے قبر میں اترتے تھے. ان بچوں کو قرآن پڑھانے والا ایک استاد شمع موم بتی لے کر قبر میں اترتا تھا, اور وہ 8-10 بچوں کو قبر میں چھپ کر قرآن پڑھاتا. کی مانگ کی گئی ہے. اور جیسے ہی آہٹ ہوتی تھی کہ کوئی اجنبی آ رہا ہے, جلدی سے باہر نکل کر ایسی ایکٹنگ کرتے تھے جیسے ابھی ہم کسی مسجد کی تدفین سے فارغ ہوئے ہیں, اور وہ تعزیتی کلمات بولتا اور واپس چلا جاتا. جب وہ چلا جاتا تو دوبارہ قبر کو صاف کرتے اور دوبارہ بچوں کو اس میں اتارتے, اور وہاں پھر آگے کا سبق شروع ہوتا. اس طرح ہماری 70